आजम स्वाति साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले मुबैना तशद्दुद के हवाले से हसास अदारे के अफसरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। गुज़िश्ता रोज़ जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हवाले से इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी, और उसके साथ साथ DGISI और DGISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की या उनको क्यों करना पड़ी, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज़ादी मार्च भी जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू हो रहा है लाहौर से, और उसके साथ साथ एक और सीनियर सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजम स्वाति साहब ने कहा था कि अरशद शरीफ साहब के जनाजे के बाद, उनकी तदफीन के बाद मैं आपको वो नाम बताऊंगा जिन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया। आज इस हवाले से फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने ISI के कुछ अफसरान के नाम लिए, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने ये कहा कि मैं राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो छोटे किरदार हैं, ना ही मैं FIA को जिम्मेदार ठहराता हूं, बल्कि बुनियादी तौर पे मुझे आगे से किसी एजेंसी के हवाले कर दिया गया और उसके जो सीनियर अफसरान हैं उनके उन्होंने नाम लिए। अब क्या ये तशद्दुद इस वक्त प्रूव हो चुका है, इसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने कोर्ट से भी रब्ता कर लिया है, कोर्ट को भी ये बताया है, सुप्रीम कोर्ट भी मैं गया हूँ, मीडिया के सामने भी मैं अपना केस रख रहा हूँ। तो उन्होंने बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी बड़ा मुतालबा किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो हमारी अफवाज हैं, हमारी जो ISI है, हमारे दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो हमारे एक तरह से इस तरह उन्होंने कहा कि हमारा फ़ख्र है, वो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक मुस्तहकम, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इन इदारों का जो किरदार है वो सबके सामने है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर एक सियासी विंग है, और कमर जावेद बाजवा साहब आप जाने से पहले जो सियासी या पॉलिटिकल विंग है इसको दफना दें। तो अब आजम स्वाति साहब ने बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा दूसरी तरफ से, या इसकी क्या तहकीकात होंगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस वक्त ये इल्ज़ामात हैं जो आजम स्वाति साहब की जानिब से सामने आ रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए, लगाए ये इल्ज़ामात, मीडिया को दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि जनाब उसमें पिम्स अस्पताल वालों ने मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें मेरे ऊपर जो तशद्दुद है उसमें रद्द बदल किया, और काफ़ी लंबी उन्होंने की। और जब से आजम स्वाति साहब को गिरफ्तार किया गया था उस रात को, आधी रात को उनके घर से, वो जो है उसके बाद से वो ये कह रहे हैं कि अब मेरा जो है अगर मैं मर भी जाऊं तो वो बेहतर होता जो मेरे साथ सलूक किया गया। तो वो काफ़ी संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुल्क के एक सेनेटर हैं, इस्लामाबाद में बैठ के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखते हैं अब इसके ऊपर क्या तहकीकात होती हैं, पर जो भी इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स सामने आएंगी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, दूसरी स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, गुज़िश्ता रोज़ DGISI और DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी बातें हुई, वहाँ पे सहाफ़ी भी मौजूद थे। इमरान खान साहब के ऊपर सहाफ़ियों ने बड़े मतलब अरशद शरीफ के ऊपर तो सहाफ़ियों ने बहुत ही कम सवाल किए ना, जिसकी शहादत जो है वो मेन इशू था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बड़े इंपॉर्टेंट इशू था, उसके ऊपर बहुत कम सवाल किए। ज़्यादातर सवाल जो हैं वो या तो सियासी नोयत के थे, या इमरान खान की मुखालफत में सवाल थे, या सहाफ़ियों को ये गम खाया जा रहा था कि हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। एनीवे, उसमें बहुत सारी बातें की जिसमें बराह रास्त जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा DGISPR के साथ साथ DGISI भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। इवन के मतलब इसराइल या इंडिया के खिलाफ भी कभी हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, DGISI कभी भी नहीं आते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आए जो तो यकीनन कुछ ना कुछ सीरियस होगा, तो वो सामने आए और उधर बैठे। अब उसकी तरफ भी मैं आता हूं, पर एनीवे इल्ज़ामात लगाए गए, डायरेक्ट इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए गए। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि सहाफ़ियों के सारे क्वेश्चन ही सियासी नोयत के थे, तो फिर जवाब भी सियासी नोयत के आने थे, तो वो सारे इमरान खान के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन उसके जवाब में जो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने ये कहा कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं इस पर बात करूंगा तो मेरे इदारों को नुकसान होगा। बंद कमरों में तो बहुत सारी बातें होती हैं, और वज़ीर आज़म के साथ तो बहुत सारी जो है गुफ्तगू होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर मैंने बात की तो हमारे जो इदारों को नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। तो ये यकीनन अच्छी बात है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए इस तरह अगर ओपनली ये चीज़ें हो जाएं। लेकिन ये भी अनप्रेसिडेंटेड है
کہ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس طرح آ کے پریس کانفرنس کرنی پڑی. اس کے اندر سائفر کا بھی ذکر ہوا, اس کو کہا گیا کہ اس کے اوپر ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. سائفر ڈرامہ, یہاں پہ میں آپ کو یاد کرواتا چلوں, یہ وہی سائفر ہے جس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 اعلامیہ جاری کیے جس میں فوجی قیادت بھی بیٹھتی ہے. تو یہ ابھی تو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے, لیکن پہلے جو ہے اس کے اوپر 2 اعلامیہ ہماری حکومت کر چکی ہے. اور یہ جو ڈرامے والا نیریٹو ہے یہ پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے. پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ یہ جناب بالکل عمران خان کا ایک جھوٹا ڈرامہ ہے اور عمران خان نے ایک غلط بیانیہ بنایا. اچھا اینی وے, ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی عمران خان صاحب کی طرف اشارے کر کے کچھ باتیں کی کہ انہوں نے آرمی چیف کو تاحیات توسیع دینے کی بات کی, یا اس طرح کی بات کی کہ ان کی مدت جو ملازمت ہے اس میں توسیع کر دی جائے. اب وہ کس طرح ہوتی تاحیات, کیا اس کا ہوتا, اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو بند کمروں کے اندر ہوتی ہیں, سینئر قیادت کے اندر ہوتی ہیں, کہ درمابین ہوتی ہیں, ان کا اس طرح سامنے آنا. اس کے اوپر اگر اب عمران خان صاحب بھی آگے سے اسی طرح کے بیانات دینا شروع کر دیں جس طرح کے سوالات ہمارے صحافی کر رہے تھے اور جس طرح کی باتیں وہ نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے, تو میرے خیال میں اس سے قطعاً پاکستان کا فائدہ نہیں ہے. پاکستان دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہو رہا کیا ہے پاکستان کے اندر. اچھا اب یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, اب عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا, فوج کی قیادت پہ الزامات لگائے, بہت ساری چیزیں ہیں, وہ نیوٹرل بھی کہتے ہیں, اور اس کے اوپر فوج کی قیادت کے اندر اضطراب بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک بات کی کہ یار 35-36 سال نوکری کر کے ہم جو ہے شہادتیں دے کے, قربانیاں دے کے ہم غداری کا لیبل لے کے گھر نہیں جانا چاہتے. بالکل یہ بات ان کی بالکل رائٹ ہے. جو پاکستان کی فوج ہے اس میں شہادتیں بھی ہیں, دے رہی ہیں, غازی بھی ہیں, اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہماری جو اتنا بڑا دشمن ہے اس کے سامنے بھی کھڑی ہے. تو یہ جو انہوں نے اپنے کنسرنز شو کیے بالکل ویلڈ ہو سکتے ہیں, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی وہاں پہ کیوں بیٹھنا پڑا, ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی یہ ساری باتیں پھر سیاسی سوالوں کے جوابات کیوں دینے پڑے. دیکھیں یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو فیلئر ہے نا, یہ جو اتنی میمتھ قسم کی فیلئر ہے نا, کا فیلئر ہے, یہ ان 13 جماعتوں کا فیلئر ہے. اس لیے کہ یہ جو 13 جماعتیں ہیں یہ 3 سال مسلسل ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے. یہ ماضی میں ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ٹارگٹ کرتے رہے. جنرل فیض حمید صاحب کا کیا کچھ نہیں کہا گیا, کیپٹن صفدر کی جانب سے, نواز شریف صاحب کی جانب سے, مریم بی بی کی جانب سے, دیگر فوجی قیادت کو یہ ٹارگٹ کرتے رہے. اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے ان کا بھی نام لے دیا, جنرل عرفان ملک کا نواز شریف صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر, اور ان کے اوپر بھی الزامات لگائے, ہر قسم کے نام لے لیا. لیکن کبھی بھی اداروں کو خود ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ آ کے جو ہے ان کو اپنا دفاع کرنا پڑے, وہ کہیں کہ جناب یہ بے بنیاد الزامات ہیں, آپ اس طرح کے الزام جو لگا رہے ہیں وہ غلط ہے. ان کو کبھی بھی اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی. ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ ریبٹل آتا تھا سیاسی حکومت کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ کہتے تھے جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جو ہے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کس طرح اداروں کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں. لیکن یہ اتنے ناکام حکومت ہے, 13 جماعتوں کی اتنی ناکام حکومت ہے کہ یہ اپنے اداروں کا دفاع نہیں کر سکتے. اگر عمران خان ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے یا کوئی شخص ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو کرے سیاسی, جس طرح خان صاحب نے بھی کل کہا کہ وزیر دفاع کرے آ کے پریس کانفرنس, یہ سیاسی حکومت کرے نا دفاع. یہ اتنے ناکام ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی عوام میں کتنی مقبولیت ہے. یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ عوام میں اپنا کوئی مقدمہ صحیح طریقے سے رکھ سکیں. وہ ہمارے ادارے جو قربانیاں دیتے ہیں, جن کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, شہادتیں دیتے ہیں, پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں, وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جناب ہمارا دفاع بھی نہیں کر سکتے, تو ہمیں خود آ کے یہ ساری باتیں کرنی پڑیں گی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی جو ہے گئی گزری حکومت ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں, جس طرح میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے پی ڈی ایم والے, ان کی جو پالیسی ہے نا میڈیا پالیسی, ان کی میڈیا پالیسی ابھی بھی وی سی آر کے زمانے میں پھنسی ہوئی ہے. کہ جناب وی سی آر جس زمانے میں کرائے پہ نہیں لیتے تھے, وہ یہ بھی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں وی سی آر کرائے پہ لیا جاتا تھا, کہ وی سی آر کرائے پہ لیا اور ایک ہی رات میں 4 فلمیں چلا دینی ہیں, 4 فلمیں دیکھنی ہیں جناب. شعلے فلم بھی آج ہی دیکھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ اور بھی جتنی فلمیں ہیں وہ آج رات کوئی جناب ساری جو 80s کی متھن چکرورتی کی فلمیں, اور پتہ نہیں وہ کون سی فلمیں ہوتی تھیں اس زمانے میں ساری, اور جو سلطان رائی صاحب کی فلمیں, مطلب جو بھی فلم کرائے پہ لی ہے, کرائے پہ وی سی آر لیا ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, آج ہی وہ چلانی ہے ساری فلمیں. پھر اس میں وی سی آر گرم ہو جاتا تھا, تھوڑی دیر وی سی آر کو روکا جاتا تھا کہ جناب فلمیں چل کے وہ گرم ہو گیا یا اس کا ہیڈ ہی گندا ہو گیا. پر اینی وے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ان کی بھی وہی میڈیا پالیسی ہے, یہ جس دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں اسی دن ساری کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم پریس کانفرنس کریں گے,
PDM والے اس دن وزیر دفاع بھی کر لیں گے, قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی کر لیں گے, رانا ثناءاللہ صاحب بھی کر لیں گے, کوئی اور معزز شخصیت حکومت سے کر لے گی. تو یہ انہوں نے دیکھا کہ جی DGISPR اور ادھر سے پریس کانفرنس ہوئی ہے, تو ادھر سارے حکومتی وزراء اور مشیران نے بھی پریس کانفرنس شروع کر دی کہ جناب آج ہی ہم بیانیاں چلا دیں گے, آج ہی VCR میں جو ہے نا وہ گرم کر دیں گے, ہم آج ہی سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اس ڈیجیٹل دور میں اس VCR کی پالیسی سے نکلنا پڑے گا. آپ کو روز اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. خان اس دن بھی رات کو جو ہے وہ ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ کبھی ٹی وی پہ ہوتا ہے, وہ کبھی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, 6 مہینے سے مسلسل عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ رہا ہے. آپ کیوں نہیں 3 سال میں بھی کوئی بیانیاں بنا سکے؟ آپ کی پالیسی ہے VCR والی کہ بس ایک ہی دن VCR کرائے پہ لیا تو اسی دن اسی نہیں. یہ ایک مسلسل ڈیجیٹل دور ہے. ابھی ساتھ ٹویٹر چل رہا ہے, فیس بک چل رہی ہے, ٹک ٹاک چل رہی ہے. آپ کو ڈرپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن دینی ہے, لوگوں کو انگیج کرنا ہے, لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا, اور پھر لوگوں کے شعور کی توہین نہیں کرنی. یہ باشعور اس وقت عوام ہے جو اس ڈیجیٹل دور کی عوام ہے. فیصل واڈا کی پریس کانفرنس آپ چلائیں گے PTV کے اوپر اور آپ کہیں گے کہ عوام اس کے اوپر یقین کر لے. مطلب اتنی بھی عوامی شعور کی آپ توہین نہ کریں. تو یہ بہت بڑا پولیٹیکل حکومت کا فیلئر ہے, PDM کا فیلئر ہے, جس کی وجہ سے مجبوراً پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ DGISI کو بیٹھ کے اس طرح پریس کانفرنس کرنی پڑی, اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑا, اپنا دفاع کرنا پڑا, آرمی چیف کا دفاع کرنا پڑا. بھائی کدھر ہے یہ اتنی 13 جماعتوں کی جو ہے حکومت؟ اب جو ہے بعد میں یہ باتیں کر رہے ہیں, تو یہ ان کا پولیٹیکل فیلئر ہے. اچھا, باقی میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور آج دوبارہ بھی کہوں گا, عدلیہ ہو, ہمارے ادارے ہوں, یہی ادارے ہیں. اگر آپ ان کو کنٹروورشل بنائیں گے, یہ پاکستان کے لیے قطعاً درست نہیں. اور یہی بات کل عمران خان نے بھی کی کہ اگر فوج کمزور ہوتی ہے, جو یہ کہتا ہے نا کہ جی فوج کو کمزور کر دیں, یہ کرتے ہیں, وہ پاکستان سے دشمنی کرتا ہے. دیکھیں, 2 چیزوں کے سامنے کسی چیز کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ویسے ہی فوج سے نفرت ہے, دیسی لبرل ٹائپ, جو عرصہ دراز سے جو جناب بالکل کبھی اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی اس کے جو بھی وہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کی وہ جو ہے قطعاً ویسی بات نہیں ہونی چاہیے جس طرح عمران خان صاحب نے عامر صاحب کو گزشتہ روز دیا, عامر متین صاحب کو انٹرویو دیا, اور اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی اداروں کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. اینی وے, ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب چودھری غلام حسین صاحب کی گرفتاری. جی ہاں جی, چودھری غلام حسین صاحب سینئر صحافی جن کا کوئی 12 سال یا 10 سال پرانا وارنٹ ہے, اس کے اوپر ان کو کوئی گرفتار کر لیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس گرفتاری کے اندر کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے. اس گرفتاری کے اندر حکومت وقت نے آئین اور قانون کے مطابق یہ کارروائی کی ہے. مطلب سینئر وہ صحافی ہیں, بزرگ صحافی ہیں, چودھری صاحب کے ساتھ ایسا رویہ مناسب ہے؟ میرا نہیں خیال. اگر کوئی کیس بھی تھا, آپ 10 سال کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ان کی گرفتاری کرنی ہے, کیا اس میں میلیفائڈ انٹینشن آپ کو نظر نہیں آتی؟ اگین وہی VCR کے دور میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ باشعور نہیں ہے. عوامی شعور کی اتنی توہین نہ کریں. اینی وے, آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, آزادی مارچ آج لاہور سے شروع ہو رہا ہے. جمعے کے بعد وہاں پہ لوگ آنا شروع ہوں گے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہی اسلام آباد بند ہو جائے گا, آج خان صاحب اسلام آباد پہنچ جائیں گے, نہیں, جو خان صاحب نے آرام چاہنا ہے. کل تک تو کہیں وہ مشکل سے گجرانوالا پہنچیں گے. جی ہاں جی, کل گجرانوالا پہنچیں گے. پھر میرے خیال میں سنڈے کی رات کو شاید وہ جو ہے گجرات پہنچیں مشکل سے. تو ابھی کچھ دن لگنے ہیں, پر اس کے دوران بیچ میں جو ہے بات چیت ہونی ہے. سیاسی جو دونوں طرف سے فریقین ہیں ان کے اندر بات چیت ہوگی, اور امید یہی ہے کہ اس میں کوئی حل نکلے گا, کوئی ڈیٹ نکلے گی, اور پاکستان کی جو سیاست ہے, پاکستان کی جو ریاست ہے, اس کا درست سمت کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھے گی. کیونکہ اس طرح کا ماحول, یہ ایکسائٹمنٹ تو بڑی ہوتی ہے, ہم نیوز والوں کو بھی بڑی نیوز ملتی ہے, لیکن یہ کوئی فلم نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. اگر اس طرح کا ماحول یہاں پہ رہے گا تو قطعاً پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. دنیا میں ہم ایک ڈرامہ بن گئے ہیں, ہمارے صحافی شہید ہو رہے ہیں اور لوگ مارا جا رہا ہے, صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جلد سے جلوس ہر وقت ہو رہے ہیں, لانگ مارچ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیا پاکستان کی عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم ترقی کی راہ کی جانب گامزن ہو؟ تو اب یہ جو لانگ مارچ آ رہا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پریشر تو پڑ چکا ہے, پریشر تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا, پریشر پڑ چکا ہے حکومت کے اوپر. اب اس کے نتیجے میں جو بات چیت ہوگی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اپنے ویڈیوز میں بار بار کہا تھا کہ بات چیت اس دن وہ بہتر ہوگی, اس دن وہ بات چیت جس کا نتیجہ نکلے گا
جب وہ لانگ مارچ شروع ہونے والا ہوگا، لانگ مارچ شروع ہو چکا ہوگا، اور اب جو بات چیت ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس میں حکومت کے اوپر بھی پریشر ہوگا، اور پریشر آپ کو حکومت کے اوپر نظر آ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں امید ہے کہ ہم کوئی وے فارورڈ نکلے گی، انتخابات کی ڈیٹ آئے گی، کچھ خان صاحب کمپرومائز کریں، کچھ حکومت کمپرومائز کرے اور چیزیں آگے نکلیں. باقی چھوٹی سی بات آخر میں کہوں گا، ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کینیا میں ہوا ہے. پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کو لکھے، کینیا کو لکھے، ایک عالمی سطح کے اوپر جناب ایک بنایا جائے کمیشن، اور اس سے تحقیقات کروائی جائیں، جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے، FBI سے درخواست کی جائے کہ وہ جائیں دیکھیں کہ ارشد شریف کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، گاڑی پہ کس طرح فائرنگ کی گئی. وہ تحقیقات ہوں تو پھر امید ہے کہ شاید کوئی سچ سامنے آ جائے. ابھی جو حکومتی کمیشن ہے اس پہ خاندانی ذرائع کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جو دیگر صحافی لوگ ہیں، دوست ہیں، جن سے میری بات ہوئی، اور میری اپنی رائے بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.